बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम ख़बर ये है कि अलल सुबह इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और उनके आर्मी चीफ समेत 6 एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया गया। इसराइल की जारियत ईरान के ऊपर हो या भारत पाकिस्तान के ऊपर जंग मसलत करने की कोशिश करे, बात एक ही है। और जो खबर जो है वो कल हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब ने दी और जो माफ़ी एक तरह से बड़े खुले डुले अंदाज में खुले दिल के साथ जावेद लतीफ़ साहब ने मांगी, वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े प्लान का एक हिस्सा है। और ये बहुत बड़ा प्लान बेसिकली अनडू पाकिस्तान एक प्लान था, जिसको अनडू करने के लिए, इस प्रोग्राम को अनडू करने के लिए पाकिस्तान के जो मैं समझता हूँ, बल्कि मैं क्या समझता हूँ, ये एक अब ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन मनसबदारों ने अपना अपना किरदार अदा किया। ये सिलसिला फर्स्ट स्टेप जो था वो आसिफ अली जरदारी का था, नवाज शरीफ साहब का फैसला था। वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं, ये तब अपोजिशन लीडर थे, शहबाज शरीफ साहब, इनका ये इकदाम था। और फिर ये एक टीम तश्कील दी गई और उस टीम को लीड जो है वो आसिम मुनीर साहब ने किया। और उनके नीचे जो है वो जो टीम तश्कील पाई, उसने प्रोजेक्ट इमरान खान को या अनडू पाकिस्तान प्रोजेक्ट को अनडू किया। ये अनडू पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो जो कल खबर मेरे साथ किसी ने वो वाली शेयर की है एजाज सैयद साहब की, जिसमें उन्होंने वो लाहौर के एक बुचर ऑफ लाहौर का जिक्र किया है और उन्होंने एक पॉलिटिकल एक हवाले से जिक्र किया है। जिस शख्सियत का उन्होंने जिक्र किया है वो लाहौर में होती है। और ये बात एजाज सईद साहब ने अपने मुंह से कही है कि मैं उनसे कभी ना मिला हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ। मुझे ये सियासी ज़राए से पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हौसला नहीं पड़ा इतने अरसे से लाहौर के अंदर किसी भी किस्म की शोरश का, उसके पीछे वो अफसर था। अब उसका वक्त पूरा हो चुका है, उसकी प्रमोशन हो चुकी है। वो बेसिकली वो टीम का एक कोर टीम का वो एक मेंबर था जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और ये मैं सारी जो गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके साथ, ये इसराइल का हमला ईरान के ऊपर, या फिर इसराइली साजो सामान के साथ इसराइल की मदद के साथ भारत पाकिस्तान पर हमला करे, या फिर लाहौर की, इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर शोरश और फितना फैलाया जाए, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये एक बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम था, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। और ईरान जो है वो तो जिसको हम कहते हैं कि राह चलते ही बेचारा इस जद में आ गया है। असल टारगेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा तंग किया गया था, जो प्रोग्राम बनाया गया था, वो पंजाए यहूदो हनूद, वो जो बातें हमारे बुजुर्ग हमें बताते चले गए, वो हमने अमली तौर के ऊपर अपनी आंखों के सामने होते देखी हैं। अभी बहुत से लोगों को ये वाली बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये चीज़ें पेचीदा हैं। और जो इस तरह की साजिशें जो बुनी जाती हैं, जो तैयार की जाती हैं, जाहिर है कि अगर ये इतनी हमें बहुत बड़ी क्लियर कटली समझ आती हो तो सर ये फिर साजिश तो ना रहे। साजिश तो वही होती है कि चीज़ें जो है वो ग्रे एरिया में रहें, ग्रे एरिया में रह के वो हरकत करती रहें। तो मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वो ये है कि इसराइल का जो एटमी प्रोग्राम था उसके ऊपर IAEA, और यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जिसका रुकन पाकिस्तान भी है। और ये एटमी फैलाव के ख़िलाफ़ काम करता है। एटमी हथियारों की तश्कील या उनकी क्या उसको कहेंगे कि तश्कील तो नहीं कहना चाहिए, उनकी एटमी हथियार बनाने के अमल को रोकने की कोशिश करता है, एटमी फैलाव को रोकने की कोशिश करता है। और इसकी ये बेसिकली ड्यूटी है। और उन्होंने 20 साल में एक दफ़ा, ये पहली दफ़ा हुआ है। चीज़ें इतनी सादा नहीं होती। मैं सिर्फ गुजारिश ये आपसे करना चाह रहा हूँ कि ईरान के ऊपर के इल्ज़ाम IAEA वालों का कि ये जनाब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और इसी दौरान ईरान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, एटमी हथियारों से वो दस्तबरदार, एटमी प्रोग्राम से वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार था। और अचानक जो है वो इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। और जवाब क्या है कि अगर इनके पास एटम बम आ गया, अब इस पर गौर करें, मैं जुजियात में नहीं जाना चाहता, बारीकियों को समझने की कोशिश करें।
وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم آ گیا تو یہ خطرہ ہوگا اسرائیل کے لیے. اسرائیل ایک گریٹر پلان ہے، گریٹر اسرائیل. وہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے ایک خطرہ ہوگا. کیوں خطرہ ہوگا؟ ایران ایک اسلامی ملک ہے. کیوں خطرہ ہوگا؟ کہ ایران جو ہے وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہے. اچھا جی، جس کے پاس ایک ایسا ملک جو اسلامی بھی ہے اور اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، جس کے ایٹم بم کو پاکستان نے بار بار کوشش کی کہ اس کو اسلامی ایٹم بم کا نام نہ دیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا کہ اگر آپ اس کو، یعنی کہ اپنی جو ایٹمی جو آپ کی جوہری جو صلاحیت ہے، اگر آپ نے اس کو کسی قومیت کا رنگ چڑھنے دیا، کیونکہ لوگ چڑھائیں گے جذباتی ہو کے، ہمارے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ چڑھائیں گے اس کے اوپر رنگ یہ والا، اور وہ ظاہر ہے کہ ہوتی کہ آپ کے بھائی اگر تگڑا ہے تو آپ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے سر کے اوپر تنگڑ سکتے ہیں. میرا بھرا بہت بڑا بدماش ہے، کہہ دیتے ہیں نا لوگ اس طرح کی بات. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کا ایٹم بم رہنے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں چل جائیں، لیکن اگر اس کو رنگ یہ والا آیا تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی. کون سا رنگ؟ قومیت کا رنگ، اسلامی رنگ، کہ یہ مسلمانوں کا ایٹم بم ہے، یہ مسلمان ایک ریاست ہے. لیکن ہم یہ کہیں نہ کہیں، جو اسرائیل محض ایک خدشے کی بنیاد کے اوپر کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوا تو وہ اسرائیل کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، اور جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ اسلامی ملک بھی ہے اور وہ اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا. اس کے بارے میں اسرائیل کے کیا ارادے ہوں گے، اس کے کیا پلانز ہوں گے. اور یہ ماضی میں 2-3 دفعہ انہوں نے بھارت کے ذریعے، اب تو آپ نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، آپ نہ یقین کریں کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے وہ یہود و ہنود کی سازشیں کیا کہتے تھے. یہ جو آپ کے سروں کے اوپر ڈرون اڑ رہے تھے، اسرائیلی بنے ہوئے ڈرون، اسرائیل کے ڈرون، اور وہاں پر اسرائیلی بیٹھ کے ان کو آپریٹ کر رہے تھے، یہ یہود و ہنود اور کیا ہوتا ہے، اس پر ذرا غور کریں. اور جو کہتے ہیں کہ جی کہ یہود و ہنود کی سازشیں بس ایک افسانوی باتیں ہیں، وہ آ کے اوپر آپ کے حملہ کر کے گئے ہیں. اور ایران جو ہے وہ مان ہی نہیں رکھتا اسرائیل کے کھاتے میں. اصل ٹارگٹ تو پاکستان ہے، اور پاکستان کو مفلوج کرنے کے لیے، اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ جس طرح انہوں نے پورا پلان کر کے، سر انہوں نے پلان کر کے ایک پرائی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، ایک ریاست کھڑی کر دی. اس ریاست نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی. اس ریاست نے امریکہ جیسی طاقت کو مجبور کیا ہوا ہے، نگوں کیا ہوا ہے. ایک ابھی ایک وہ میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، ایک امریکی دانشور ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی کہ امریکہ کے جو 2 سسٹم ہیں جو صدر جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک وہاں کا بینکنگ سسٹم ہے اور ایک دوسرا ان کا فیڈ ہے. تو فیڈریشن کی وہ بات کری، اور یہ دونوں جو ہیں یہ امریکہ کو رپورٹ نہیں کرتے، یہ نتن یاہو کے سینڈی گیٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، اس سے ہدایات لیتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اور نتن یاہو مجبور کرے گا ٹرمپ کو کہ وہ اس جنگ کو انجینئر کرے، اس کی پشت پناہی کرے، پیچھے آ کھڑا ہو جائے. ابھی تک تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو مذاکرات کی امید کر رہے تھے، لیکن نتن یاہو صاحب نے حملہ کر دیا. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریاست یا وہ قوم جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اٹھے اور پھر لوگوں کے بچے مار رہی ہے، اور پھر اس پلان کے ساتھ کہ جی کہ ان کی کوئی سرزمین نہیں تھی، منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے ایک جگہ کے اوپر آ کے بسے، کسی اور کی جگہ کے اوپر، کسی اور ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر اس ریاست کو وہ وجود میں لے کے آئے، اور پھر اس ریاست کو دنیا کی بڑی طاقتوں سے تسلیم کروایا. ایٹمی طاقت حاصل کی، بہت بڑی فضائی طاقت حاصل کی، فوجی طاقت حاصل کی، اور اب اپنی ایگزسٹنس کے خدشے کی بنیاد کے اوپر وہ ایک ایسا ملک جو ایک ایٹم بم حاصل کر سکتا ہے اس کے خلاف وہ حملہ کر رہی ہے. تو جس کے پاس ایٹم بم ہے اور جو بنا ہی اسلام کے نام کے اوپر تھا ہے. 2 قومی نظریے کی آخری بات آرمی چیف نے یہ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں کی تھی، جس کی تکلیف جو ہے وہ یہود و ہنود کو ہوئی. انڈیا میں منائی کی تکلیف آپ کے سامنے ان کے سوشل میڈیا نے اٹھا کے چیزیں پھینکی. تو انہوں نے پاکستان کے اندر بھی فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی جمائما کے تھرو. یہ بات جو ہے یہ محض افسانہ نہیں ہے. ظاہر ہے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ابھی وہ جو پاکستان کی فوج کی نفرت میں لگے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے، جو پاکستان کی، میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں، کئی بار آپ کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی ہے کہ آصف علی زرداری سے کچھ ہم جیسے لوگ جو بڑے جذباتی تھے، انقلابی تھے،
وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یار فوج یہ فوج وہ، تو انہوں نے کہا یار ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، بات سمجھیں، ہم فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں. پاکستان کی فوج پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا کی جو ملک جو ریاستیں اپنی فوج گنوا بیٹھے وہاں پر دوبارہ فوجیں نہیں بنتی. عراق دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، آپ ادھر ادھر کی، انہوں نے 2-3 مثالیں دیں. ہم پاکستان کی فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. پروفیشنل ایک ساؤنڈ آرمی پاکستان کی ضرورت ہے. ہم فوج، اگر پاکستان کی فوج اگے پیچھے ہوگی تو پاکستان کھایا پیا جائے گا. یہ آصف علی زرداری صاحب کی ورڈنگ تھی. اور یہ سارے کے سارے لوگ، آرمی چیف نے جانا ہے ادھر امریکہ کل، اور یہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ میں یہ سارے کے سارے کہاں پہ کھڑے تھے؟ بھارت کی طرف کھڑے تھے، بھارت کے ساتھ کھڑے تھے. بھارت کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اسرائیل کھڑا تھا. اور ابھی بھی اسرائیل کی طرف سے جو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، جیروشلم پوسٹ، پتہ نہیں وہ اسرائیل ٹائمز، کہاں میں جو مضامین لکھے جا رہے ہیں وہ کن کے لیے لکھے جا رہے ہیں؟ وہ گولڈ سمتھ کے سابقہ داماد کے لیے لکھے جا رہے ہیں. زیک گولڈ جو ہیں وہ آج تک کہتے ہیں کہ عمران خان میرا بہنوئی ہے. اور پروجیکٹ عمران خان بیسکلی انڈو پروجیکٹ تھا، یعنی کہ انڈو پاکستان پروجیکٹ تھا. اب اس پروجیکٹ کو جنہوں نے بھی مسلط کیا پاکستان کے اوپر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حب الوطنی اور ان کی عقل کے اوپر بھی، چلیں حب الوطنی کے اوپر اگر آپ شک نہ بھی ان کے کریں تو ان کی جو دانش مندی ہے اس کے اوپر تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو سپاہی ہے وہ دانشور نہیں ہو سکتا. جو سپاہی ہے وہ جتنا مرضی پڑھ لکھ لے جائے، جتنے مرضی وہ وار کورس کر لے، وہ پولیٹیشین کے لیول کے اوپر نہ جا کے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، نہ پرکھ سکتا ہے، نہ حالات کا تجزیہ کر سکتا ہے. اس کی ساری ایجوکیشن، اس کی ساری سروس، چونکہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریاست کے اندر، سماج کے اندر وہ بالادست ہوتی ہے، بندوق کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے. جب وہ اپنے سجے کھبے بٹھا کے، اور پھر سیاستدان بھی تو جی حضور کر رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک، جی سر تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں کر رہا. تو جب یہ عمران خان صاحب کو مسلط کیا جا رہا تھا، اور تب کسی نے نہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کسی لیکچر کو سنا، نہ کسی نے جاپان کہانی کو پڑھا، اور ان کو محض خدشات، محض افسانوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے رد کر دیا گیا. آج وہ ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کی آج بھی سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو انگلینڈ میں بسنے والے یہودیوں کی طرف سے ملتی ہے. آج بھی جو ان کی سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ اسرائیل کے جیروشلم سے لے کے اسرائیل پوسٹ جو ان کے اخبارات ہیں وہاں پر چھپنے والے مضامین سے ملتی ہے. وہاں کی انٹیلیجنشیا عمران خان صاحب کی فیور میں ہے. اور یہ فیلڈنگ پاکستان کے اندر لگائی گئی تھی. پاکستان کی جو اٹامک یا جو جوہری صلاحیت ہے اس کو سرنڈر کرنے کے لیے. اور یہ بڑا ایک وقتانہ تھا کہ جس طرح باجوہ صاحب کہا کرتے تھے نا کہ یار کہ وہ پائن جو ہے وہ اپنا وہ کیا جی جنگ لڑنے کے لیے پٹرول نہیں ہے، ہمارے ٹینک کھڑکے ہوئے ہیں. انہی ٹینکوں کے ذریعے، اسی فوج کے ذریعے پاکستان کی فوج نے اسرائیل اور بھارت کو بیک وقت شکست دی ہے. وہی فوج ہے، وہی ٹینک ہے. فرق کیا ہے کہ تب جو تھا وہ اسرائیل پاکستان کے اندر سرایت کر چکا تھا. یہ کریڈٹ دیں آپ جو جنم کے غدار ہیں پاکستان کے، جن کو ہم نے مسٹر 10% کا، جن کو ہم نے سیکیورٹی رسک کا پاکستان کا، انہوں نے ہی پاکستان کو ایٹمی پروگرام بھی دیے، ایٹمی میزائل پروگرام بھی دیے، انہوں نے ہی ایٹمی تجربات کیے. میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی، میں بات کر رہا ہوں آصف علی زرداری صاحب کی، ان کی بیگم کی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی، ان کے سسر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی. انہوں نے اس انڈو پاکستان پروجیکٹ کو یا اس پروگرام کو انڈو کیا. اور اس کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونا، اور اس وقت بھی کھڑے ہونا جب باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے حق میں دستبردار ہو چکے تھے اور سیاسی قوتوں کو بھی اس کے حق میں سرنڈر ہونے کا کہہ رہے تھے. تب وہ کھڑے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ایسے شخص کو پاکستان کا آرمی چیف نامزد کیا جس کے اندر جو وہ وائرس تھا، اسرائیلی وائرس جو پیدا کردہ عمران خان پروجیکٹ کی شکل میں،
وہ اس نے اس کو افیکٹ نہیں کیا تھا، اور پھر اس شخص نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی. یہ جو آج ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، اگلی باری پاکستان کی ہونی تھی، ہو سکتی ہے، ٹل بھی سکتی ہے، اور معاملات آگے بھی چل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اصل ٹارگٹ پاکستان ہے سر. ہمارے دوست ہیں توصیف احمد خان صاحب، وہ فرماتے ہیں، ان کی یہ سیئنگ ہے کہ جب ایران نے کاغذ کے اوپر بھی ایٹم بم لکھنا نہیں سیکھا تھا تب پاکستان کے پاس جوہری توانائی تھی. تب سے پاکستان اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. یہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے. جن کو گریٹر اسرائیل خواب سے چڑ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کتابی باتیں ہیں، تو پھر آج سے 70-75 سال پہلے ایک یہودیوں ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں زائنسٹ اسٹیٹ جو ہے، وہ بھی ایک افسانہ ہی لگا کرتا تھا. وہ عملی طور کے اوپر ہوا. پھر اس نے پاکستان کے اوپر چوتھی دفعہ حملہ کیا بھارت کی شکل میں. چوتھی دفعہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی انہوں نے 3 کوششیں کی ہیں. پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ عمران خان بیسیکلی پروجیکٹ انڈو پاکستان تھا. اور جب آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے انیشیٹو لیا، یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، تو پھر جب آرمی چیف کا تقرر کیا گیا، ایک ایسا شخص جو نارمل تھا، جو اس سارے منصوبے کو سمجھتا تھا، جس کا اللہ کے اوپر یقین تھا، جس نے 2 قومی نظریے کی بات اب بھی کی، ان حالات میں بھی کی جب 2 قومی نظریہ جو ہے وہ پاکستان کے سوڈوز نے، پاکستان کے بہت زیادہ جو ہے وہ ویسٹرنائزڈ مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے اس کو ایک گالی سمجھ رکھا ہوا ہے، اس نے تب بھی یہ والی بات کی. اور پھر انڈیا نے آپ کے بار بار ثابت کیا کہ وہ جو 2 قومی نظریے والی بات تھی وہ ٹھیک ہے. آپ اس کو مانے نہ مانے، انڈیا اس کو بار بار درست ثابت کرتا ہے، اس بات کو بار بار درست تسلیم کرواتا ہے ہم سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اس شخص نے ایک ٹیم بنائی. ظاہر ہے کہ اس کو پتا تھا، اور یہ وہ ٹیم تھی جو جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کے دور میں زیر اطاعت تھی. اس ٹیم میں فیصل نصیر صاحب بھی تھے، اس ٹیم میں عاصم ملک صاحب بھی تھے. عاصم ملک صاحب نے تو پاکستان کی فوج کے اندر بطور وہ اس کو کہتے ہیں ایڈجوٹنٹ جنرل، اس کے اندر جو ڈسپلن کے ذریعے جو پاکستان کی فوج کے اندر جو کیڑا سرایت کیا ہوا تھا پروجیکٹ عمران خان کی شکل میں، وہ ڈسپلن کے ذریعے پوری قوت کے ساتھ ڈسپلن نافذ کیا. کئی لوگوں کی چھٹی کی، کئی لوگوں کو کی. اور پھر اس ٹیم میں جو تھے وہ یہ جن کا ذکر اعزاز سعید صاحب نے کیا وہ بھی تھے. اب اس ٹیم کا کارنامہ کیا تھا کہ ایک ایسی قوت جو سیاسی قوت بن چکی تھی اور جس کے پیچھے یہ ساری ایک بہت بڑی سازش ہے، وہ سازش کا ایک حصہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اصل سازش یہ ہے، اصل سازش تو پاکستان کے خلاف تھی، اور پاکستان کو گھیرنا تھا، مقصود تھا ہر حوالے سے گھیرنا، کہ ادھر انڈیا کے ذریعے گھیریں، اسرائیل کے طاقت کے ذریعے گھیریں، پاکستان کے اندر سیاسی تقسیم اتنی گہری کر دیں، پاکستان کی اکانومی اتنی بری کر دیں، اور یہ اکانومی جو ہے وہ کسی حکومت کے ذریعے خراب کی جا سکتی تھی کی. تو ان لوگوں نے جب عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہوا، اور پھر عمران خان صاحب نے وہ جو آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی آڑ میں پاکستان کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا کر کے اقتدار کے اوپر دوبارہ قبضہ کرنے کے جو خواب بنے تھے، جو سازشیں بنی تھی، اس ٹیم نے اس کو زیرو کیا. اس ٹیم میں بڑے نام ہیں، بہت نام ہیں. اعزاز سعید صاحب نے جس کا نام لیا ہے وہ لاہور میں بچر آف لاہور پی ٹی آئی والے کہتے تھے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ گوربا چوف نے جو اصل ظلم کیا تھا وہ نااہل لوگوں کو اہم جگہوں کے اوپر بٹھایا تھا. حافظ صاحب نے جو پاکستان کے یا یوں کہ حافظ صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کی مدد فرمائی ہے، جو بچت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ رائٹ جاب کے لیے رائٹ آدمی انہوں نے لگایا. اعزاز سعید صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف لاہور پاکستان کی سیاست کا گڑھ ہے. اگر کوئی لاہور میں تحریک کامیاب ہوتی ہے، سیاسی ہلچل پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ پورے پاکستان تک جاتی ہے. تو یہاں پہ حافظ صاحب نے وہ لگایا ہوا تھا کرنل فائق کو. اعزاز سعید صاحب تو کہتے ہیں وہ تو نہیں ملے ہوئے ہیں وہ نا ان سے، تو ہم نے تو دیکھا ان کو مطلب اس طرح نہیں، لیکن وہ جب پیچھے چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں تو
خبریں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب جن لوگوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں ان کو مشہور تو خیر پی ٹی آئی والوں نے کیا. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کچھ لوگوں کی یہ احساس ہوتی ہے کہ ان کی ذات یہ وزڈم والی بات ہے جو ہم نے ولیوں پیغمبروں سے سیکھی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں احادیث مبارکہ بھی ہیں، کچھ شخصیات کے نام لیے گئے ہیں کہ وہ جہاں پہ کھڑے ہوں گے حق وہ ہوگا. تو مجھے ہمیشہ جو ہے کہ مجھے یہ کرنل فائق صاحب کا جو پہلا تعارف ہوا تھا وہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں، اور عمران خان صاحب اور جنرل فیصل نصیر کا جو پہلا ہم نے انٹروڈکشن سنا تھا وہ عمران خان صاحب کے منہ سے سنا تھا. اور مطلب ساری کی ساری وہ قوتیں جو انڈو پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھی، وہ جس شخص اور جن لوگوں کی مخالفت کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. تو ان لوگوں کی مخالفت میں نے سب سے پہلے کرنل فائق کا نام جو آخری دفعہ اعزاز سعید صاحب کے منہ سے سنا، اور پہلی دفعہ جو سنا تھا وہ ان کا یوٹیوبر ہے جو انگلینڈ میں ہوتا، اس کے ٹویٹس میں پڑھا تھا میں نے سب سے پہلے. وہ کی ہے میجر پگوڑا، چلو چھوڑیں، نام بھی نہیں لیتے ایسے لوگوں کو. تھینک یو. تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو لوگ ان کی مخالفتیں کریں اس کا مطلب ہے بندہ ٹھیک نہ. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ دونوں خبروں کو ملا کے پڑھیں. اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرے یا بھارت پاکستان کے اوپر، بات ایک ہی ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور اسرائیل بھارت کے ذریعے پاکستان کے اوپر فزیکل حملہ کرے یا پھر پاکستان کے اندر افراتفری جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے پھیلائے، سازش کرے، بات ایک ہی ہے. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور جو ان کا مقابلہ کریں گے وہ ایران کی صورت میں ہوں، ویسے تو ایران کمزور ثابت ہوا، یا وہ پاکستان کی صورت میں وہ بھارت اور اسرائیل کا مقابلہ کریں جنگی ہتھیاروں کے ذریعے سرحدوں کے اوپر، یا پھر سیاسی میدانوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں بیٹھ کے ان کی سازشیں پکڑیں، بات ایک ہی ہے. تو یہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یہ پاکستان اصل ٹارگٹ، اصل جو ہے جی آنکھ کا کنکر یہ یہود و ہنود کا یہ پاکستان ہے. یہ بات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. اور جن لوگوں کو ابھی بھی ڈاکٹر اسرار احمد سے لے کے شاہ ولی اللہ اور پتہ نہیں کتنے ہمارے اسلاف ہیں، ان کی باتیں یہود اور ہنود کے حوالے سے سمجھ نہیں آتی، اور ان کو یہ کتابی باتیں لگتی ہیں، کہانیاں لگتی ہیں، تو ان کا کوئی علاج نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.